سخاوت ہے حسین ابن علی کی سخاوت ہے حسین ابن علی میں واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
माशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअन आदाअहुम अजमईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इस शहर क़ाइद दुरूसुल बिलाद की ख़राबिया हालात और मौसमी इंतहाई ख़राब सूरत हाल यानी बारिशों के बावजूद आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए और हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस क्लास के इनेकाद के काबिल हो सके। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये माहाना क्लास जो होती है ये आम तौर पर फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ के कैलेंडर मंथ अंग्रेज़ी हिसाब से होती है और उसमें हम अपने साथियों से उनका जो भी है कलाम, उनकी तैयारी वो भी सुनते हैं, अपना सबक भी जो कुछ बुज़ुर्गों का आमोख्ता है वो दोहराते हैं और इस तरह जो है तबादला ख़यालात होता है। कुछ नया कुछ पुराना कलाम सुनते सुनाते मशवरे देते हैं और कुछ अपनी तरफ से तकनीकी रुमूज़ बयान करते हैं, कुछ आपके सवालात के जो जवाबात होते हैं तो वो देते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ये जो मुतफ़र्रिक़ हमारी क्लासेस हुई मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औक़ात में, तो उसमें बाज़ औक़ात ये हुआ कि सिर्फ शायरी के कुछ रुमूज़ पर गुफ्तगू हुई और बाज़ जगह कुछ अदायगी के जो तकनीकी रुमूज़ सर उन पर तबादला ख़याल हो सका। तो हमने सोचा कि एक क्लास ऐसी रख दी जाए और चूँकि आज के इस मौसम में ये इम्कान था कि उतने तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे कि जितनी तादाद में आमतौर पर क्लास में होते हैं हमारी, तो हमने कहा हम इस क्लास को हम ऐसा कर लेते हैं कि एक रिकॉर्डिंग के तौर पे एक यानी एक ही नशस्त में इस तरह हम कर लेते हैं कि जो हमारी शायरी अदायगी के दोनों जो रुमूज़ हैं उसके ऊपर आज गुफ्तगू कर लें, रिकॉर्डिंग हो जाए। तो बजाय इसके कि हम मुतफ़र्रिक़ इधर उधर की रिकॉर्डिंग जमा करें, देखें या उनसे इस्तिफ़ादा करें, तो आज की एक ही सेटिंग में जो हमारा और जो तरीक़ाकार है वो तो बहरहाल रहेगा कि आपसे जो नए साथी हैं उनसे सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी और वो जो तबादला ख़यालात होता है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो सेशन आज मुख्तसर होगा। आज ऐसा करेंगे कि थोड़े से एक ही हम तसलसल के साथ ज़्यादा एक छोटा सा वक्फ़ा कर लेंगे जो हम करते हैं चाय वगैरह का। तो उससे यानी उस छोटे से वक्फ़े के अलावा हम एक ही तसलसल में और आज की एक ही सेटिंग में जो हमारे ये जो तकनीकी दोनों शोबे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है कि ये ऑडियो वीडियो की शक्ल में ये आ जाएगी तो आपको एक ही सीडी में जो इससे हमारे बिलवास्ता जो नादरीन हैं, जो सामीन हैं और जो शायकीन हैं किसी भी सौती इल्म फ़न के और बिलखुसूस सोसानी के, तो वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तो यकजा उन्हें ये मटेरियल जो है वो उन्हें दस्तयाब होगा। एक ये इसका इफ़ादी पहलू है। बहरहाल इसमें सवाल जवाब की बहुत गुंजाइश होगी। बहुत सारी बातें बज़ाहिर आज की गुफ्तगू में आपको मुश्किल लगेंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ आपको समझ नहीं आया या कोई फ़ायदा उसका बज़ाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन हस्ब ज़रूरत और हस्ब सहूलत जब आप वक्तन फ़वक्तन उससे आप रुजू करेंगे एक एक शोबे को, एक एक हिस्से को, एक एक जुज़ को, तो इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपका यहाँ बैठना या सुनना जो है वो रायगा नहीं गया है। ये वो जो कहते हैं कि दरिया बहबाब अंदर, तो कूज़े में दरिया को समो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बोर्ड वर्क भी इसीलिए किया गया है कि इसमें कुछ इस्तिलाहात होती हैं कि जो वैसे याद रखना यकीनन आपके हमारे लिए मुश्किल होता है और ये सारी चीज़ें आपको यकजा कभी भी कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये बहुत सारे असातिज़ा और बहुत सारे किताबों से इस्तिफ़ादे का खुलासा, तलख़ीस और उसका निचोड़ है जो आपकी खिदमत में उसका जौहर पेश करने की मैं कोशिश करूँगा और ये साथ हासिल करूँगा। लेकिन बहरहाल इस किस्म की क्लासेस कहीं नहीं होती हैं और कहीं भी जो है ये नहीं सिखाया जाता है। ख़ास तौर पे यानी ये भी जो शायरी और अदब से मुताल्लिक़ है और ये भी जो अदायगी और लफ्ज़ गाई की मायूब होता है और मुतनाज़ा हो जाता है,
ہے، لیکن بہرحال گائیکی ادائیگی جو بھی کہہ لیں تو پرفارمنس سے متعلق تو ہمارے پاس یعنی سوسخانی کوئی بھی ہو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلام اور دوسرا اس کی ادائیگی. تو بہرحال یہ ہمارے دو شعبے ہوتے ہیں، تو ان دونوں پر آج گفتگو کریں گے. بورڈ کی مدد سے آپ ان کو آرام سے دیکھیے گا، اپنی ڈائریوں میں الگ سے نوٹ کر لیجئے گا، اور پھر مزید اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لغات سے اور جو حضرات ہیں ان شعبوں کے ان سے اور مجھ سے بھی بہرحال آپ بعد میں استفسار کر سکتے ہیں. تو یعنی اپنی اس کلاس کو باقاعدہ شروع کرتے وقت پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید سبط جعفر زیدی ہے، اور بس سمجھ لیں کہ یہ کراچی ہی جو ہے وہ ہمارا سب مسکن ہے، مرکز ہے. اور سچ پوچھیں تو اگرچہ ہماری زیادہ تر جو عزاداری سے متعلق جو ہماری اصناف ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت ہی سے چلی تھیں، یعنی غیر منقسم جو ہمارا یہ ہندوستان تھا، ہندوستان پاکستان اس علاقے سے، اور اس میں بھی مختلف علاقے ہیں، خاص طور پہ اودھ اور حیدرآباد دکن اور اودھ اور دہلی اور آگرہ اور مظفرآباد اور راجستھان، یہ کچھ علاقوں سے بہرحال شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دیگر اصناف کا بھی، اور جس میں ہماری سوسخانی بھی آ جاتی ہے. لیکن اب شیعت کا اردو کے حوالے سے یعنی عربی فارسی سے یہ آئی اگرچہ، لیکن عزاداری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جتنا بڑا متنوع اور جتنا بڑا یعنی سرمایہ مستند معتبر اور وسیع سرمایہ بزبان اردو موجود اور محفوظ ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. اگرچہ پاکستان کی دوسری زبانیں سرائیکی پنجابی میں بھی بہت اچھا ادب اور بہت اچھا سرمایہ عزاداری سے متعلق موجود ہے، اور عربی فارسی سے تو ماخوذ ہے ہی، لیکن پھر بھی تو اردو میں سب سے زیادہ مستند و معتبر یہ سرمایہ اور اثاثہ موجود ہے. اور اردو عزاداری کا دنیا بھر میں یعنی ان مخصوص چند مقامات زیارت کو یعنی جو روزے ہیں اور جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان سے قطع نظر کہ وہ ان شخصیات اور ہستیوں کی وجہ سے مرجع خلائق ہو جاتے ہیں، مرکز ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے عزاداری کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ آپ کا ہمارا شہر کراچی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے. اس پہ شاید ضمنی طور پر میں بعد میں عرض کر سکوں گا. تو میں سید سبط جعفر زیدی، شاعری، سوسخانی، نوحہ خوانی، تھوڑی بہت تقریر اور نظامت، تحریر، یہ تھوڑا سا میرا شعبہ ہے. زمانہ طالب علمی میں مختلف اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں مختلف منتخب عہدوں پہ بھی خدمات سر انجام دی ہیں. کئی مضامین میں ماسٹر کیا ہے، اور یعنی کچھ عرصے وکالت کی، CSS کیا، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ سوشیالوجی، پاکستان اسٹڈیز ایجوکیشن پر کچھ کتابیں وغیرہ بھی ہیں، اور پھر وکالت و CSS کو چھوڑ کر تدریس کو اختیار کیا، اور آج کل ایک یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر اور پرنسپل ہوتا ہوں. تو یہ میں سب اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے آئیں اس شعبوں میں وہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کچھ نہ کچھ فعال ہوں. اور مطلب ایک تاثر یہ تھا بہت عرصے تک کہ سوسخانی شاید ان لوگوں کا کام ہے جو بیچارے کچھ نہ کر سکیں، اور ایک زمانے میں یہ جیسے نان میٹرک شوق سمجھا جاتا تھا. اور جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا، باقاعدہ فعال کردار ادا کیا تھا، تو اس وقت میں CSS و وکالت کرتا تھا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کم حیثیت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ شاعری یا خطابت یا نوحہ خوانی یا تحریر و تصنیف و تالیف یا جو کچھ دیگر وہ میری ساری سرگرمی ایک طرف، لیکن میری شناخت، میرا تعارف اور میرا تشخص، امتیاز، اعزاز جو کچھ بھی ہے وہ سوسخانی سے ہے. سوسخانی کی وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے مولا کے کرم سے اور آپ سب حضرات کے تعاون و دعاؤں کے نتیجے میں سوسخانی کو بہت کچھ فروغ ملا اور یہ تاثر ختم ہو گیا الحمدللہ. اب ہمارے اس ادارے میں جہاں بھی اس وقت بھی موجود ہیں، اس مختصر سے اجتماع میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو یعنی وہ سائنس میں یعنی گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، یعنی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. ہمارے ادارے میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں اور MBA بھی ہیں، اور مختلف شعبوں کے پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں بھی بہرحال ایک معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی یہ سب کچھ جو ہیں وہ
تو یعنی اپنی تعلیم سماج اور معاش کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد میں توازن رکھیں، اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں، معاشی سماجی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ سب سر انجام دیتے ہوئے کچھ وقت اضافی نکال کر، اور وہ جو ظاہر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مشغلہ یا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصروفیات میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں اور اسپورٹس میں بھی حصہ لیں، اور اس کے بعد اپنے گھریلو کام کاج بھی کریں، آرام بھی کریں، اور دیگر جو مثبت تعمیری تفریحی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی حصہ لیں، اور ان کا آئی کیو بھی اچھا ہونا چاہیے اور ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ایک مثالی نوجوان ہیں، اور اگر کہیں 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں وہی بھائی اپنے گھر ہی میں نہیں، ویسے بھی سب سے بہتر ہے اپنے اس طبقے میں، اس خاندان میں کہ جو ہم سے وابستہ ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی پان سگریٹ چھالیا یا اس قسم کے جو ہے وہ کسی عادت میں مبتلا نہیں ہے اور ایک اچھا مثال انسان ہے، اور سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو، ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے اور قوم سے ملت سے وابستہ رہنا ہے، اپنے اداروں، شخصیات اور افراد سے رابطہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک عزاداری ایک جو ہے یہ بہترین ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور سچ پوچھیے تو ہمارے یعنی اس تشخص کو، ہمارے اس مذہب کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کے پس منظر میں تحقیق ہے، ایک اس کے پس منظر میں ایک محنت ہے، اور وہ علمی اور وہ نظام مرجعیت ہے، اور دوسری چیز اس کی تبلیغ میں اور وہ جو کچھ مرجعیت جو علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، جو علمی کام کرتے ہیں اور جو سرمایہ مرتب کرتے ہیں، اس کے ابلاغ کا ذریعہ نہ مؤثر طور پر دروس ہیں، نہ لیکچرز ہیں، نہ جو ہے وہ عوامی طور پر اس کے ابلاغ کا جو ہمارے پاس نہ کتابیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہی عزاداری ہے، اور ہمارا جو کچھ بھی مبلغ علم ہے، جو کچھ بھی آپ کی ہماری گرومنگ ہے، جو ہماری آپ کی تہذیب اور تادیب اور تزئین و آرائش شخصی اور کردار ہے، وہ سب کچھ جو ہے تہذیب فرش اعضاء کی مرہون منت ہے۔ ممبر ہی سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میڈیا اور ممبر سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا تھا، بدقسمتی سے اب یہ دونوں ادارے اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ پھر بھی ہمارے اس ادارے میں جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا صوتی علوم و فنون اسلامی یہ ایک میں نے موضوع قرار دیا، یعنی انسانی گلے سے نکلی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں اور اس کا مذہبی استعمال۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جب میں اس اصل میں موضوع پر آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فطری جذبے کو، کسی بھی صلاحیت کو یکسر مسترد یا حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسے کچھ حدود و قیود اور شرائط و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے۔ اس کے تحت اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ عبادت اور سعادت ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ اس میں پھر شکوک و شبہات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک حسن صوت، خوش الحانی، اچھی آواز کا نکالنا، ادا کرنا اور سننا وہ اس میں شامل ہے۔ جو معجزہ پیغمبری موہب الہی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ایک خوش الحانی بھی ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے میں ابھی جب عرض کروں گا کہ خوش الحانی، حسن صوت اور غنا کیا ہے اور اس میں حد فاصل کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صوتی علوم و فنون اسلامی جنہیں ہم اسلامک کہہ لیں گے ووکل فائن آرٹس آف اسلام اینڈ مسلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حسن قرأت، اذان بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور حسن قرأت کے علاوہ نعت خوانی ہے۔ نعت خوانی کی حسن قرأت میں دنیا بھر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، جس میں مصر بھی ہے، ایران بھی ہے، اور دیگر بلاد اسلامیہ بشمول پاکستان بھی ہے۔ تو یہاں باقاعدہ اس کے ادارے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک یعنی مسلمہ مستند یعنی کیٹیگرائز قسم کا یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ لفظ فن ذرا چونکہ معیوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اس کے جو پرفارمر ہوتے ہیں ان کو ہم آرٹسٹ بھی نہیں کہتے ہیں احتراماً، لیکن دیکھا جائے تو یہ سب پرفارمنگ آرٹس ہیں۔
تو جن کے باقاعدہ اصول ہوتے ہیں، قواعد ضوابط ہوتے ہیں، ان کو علم یا فن کا نام دیا جاتا ہے۔ معلومات اور علم میں جو فرق ہے وہ آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ جو متفرق منتشر جو معلومات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلومات کہلاتی ہیں، اور متفرق اور منتشر معلومات کو جب ایک سسٹم کے تحت ایک باقاعدہ آرڈر میں ایک کر لیتے ہیں ترتیب اور تنظیم کے ساتھ، تو اسے پھر ہم اسے علم کہتے ہیں۔ اور جو علم عام طور پہ ایک طرح سے نظریاتی اور فکری چیز سمجھی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ، اور جب اسے بالعمل لاتے ہیں، پریکٹائز کرتے ہیں، میٹرلائز کرتے ہیں، پریکٹس لاتے ہیں، تو وہ پھر فن ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پرفارمنگ ہو، جو ڈیلیور کیا جاتا ہو، تو وہی علم جو ہے وہ آپ کا وہ پھر جب ان پریکٹس آتا ہے تو یعنی بالعمل آتا ہے، بالفعل آتا ہے، تو وہ فن ہو جاتا ہے۔ علم اور فن تو جو فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس، تو اس میں جو اسلامک ہیں تو اس میں حسن قرأت کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہے، جس میں مختلف بلاد اسلامیہ میں کام ہو چکا ہے۔ نعت خوانی کا کوئی اپنا ایک متعین اصول و قواعد نہیں ہے۔ نعت خوانی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کر بھی ہو سکتی ہے، سولو بھی ہو سکتی ہے، کورس میں بھی ہو سکتی ہے، انسٹرومنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر انسٹرومنٹ کے بھی ہو سکتی ہے، قوالی سما 4 بیت بھی اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف طریقے پہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص مخصوص سے متعین اس کے اصول یا اصطلاحات نہیں ہیں، لہذا نعت خوانی کو ہم اسے فن کا درجہ نہیں دیتے۔ اچھا جناب، اس کے بعد یعنی ایک ہے مطلب باقاعدہ علم و فن کا کیٹیگرائزڈ اور مستند جو ہے وہ اس کو درجہ حاصل نہیں ہے۔ نعت خوانی کے علاوہ جناب آ گیا حسن قرأت نعت خوانی، پھر اذان بھی اسی میں شامل کر لیں، پھر صلاۃ و سلام بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے جو برادران اسلام میں، اور ہمارے یہاں بھی بہرحال پڑھا جاتا ہے، اگرچہ اتنا رواج نہیں ہے، لیکن بر صغیر میں یا نبی سلام علیکہ، اور اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، اس قسم کے بھی جب وہی حضرات اور وہی اجتماعات جب ایام اعظم میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بھی سلام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اسے ہم صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے زیارت پڑھی جاتی ہے، ابھی ہم نے اپنے اس نشست کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے کیا، پھر حدیث قصہ ہوتی ہے بالعموم، وہ آج ہم نے تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے وہ چھوڑ دیا ہے، بہرحال اس برکت سے آپ ہم ویسے میں محروم نہیں ہونا چاہیے، ہماری مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیث قصہ ہی سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث قصہ کا بھی مخصوص کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں ادائیگی کے، کچھ الحان ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں مطلب ایسے لہون یعنی لہن ہوتا ہے کہ جس میں وہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کی زیارات ہوتی ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، اور باہر ہمارے ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی، ایران عراق میں اس کے مخصوص طریقہ کار ہیں، ہمارے یہاں بھی مختلف حضرات اپنے اچھے طریقے پہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور آپ ہم ان سے آشنا ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہو گیا، اذان ہو گئی، اقامت بھی اسے شامل کر لیں، حسن قرأت ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، سما 4 بیت اور قوالی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا یہ موضوع بھی رہا ہے اور اس میں میرا خاصا کام ہے، اور یہ بھی ایک مستند فن ہے، اور اس میں سما 4 بیت اور قوالی میں بہرحال ایک الگ ہے۔ قوالی کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قول یعنی پڑھنے کو، اور جہاں قول پڑھا جائے، قول پڑھنے کے عمل کو قوالی کہا جاتا ہے، اور قول پڑھنے والے، سنانے والے، گانے والے کو قوال کہا جاتا ہے، اور اصطلاح موسیقی میں قول اور قول ترانہ حضرت کے فرامین آیات یا حضرت کے فرامین احادیث پر مبنی اقوال، و بالخصوص جب قول ترانہ کہا جائے تو ہمارے جو برادران اسلام ہیں، جو ہمارے وابستگان سلاسل ہیں، پیران طریقت ہیں، تو یہ جو تصوف و معرفت والے لوگ ہیں، تو ان کے آستانوں میں جب ان کے محفل سما کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں قول ترانہ اور اختتام پہ رنگ پڑا جاتا ہے۔ رنگ تمام بزرگان دین کے حضور خراج عقیدت اور سلام ہے، اور امیر خسرو علیہ رحمہ کی جو ہے وہ ایجاد اور اختراع ہے بحکم خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔
جو ظاہر کم از کم تفضیلی ضرور تھے اگر تقیہ میں مومن نہ بھی انہیں مانا جائے تو۔ اول تو یہ سب جو ہیں سب محبان اہل بیت تھے اور ہم انہیں کسی فرقے میں مخصوص یا محدود نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے مزارات ان بزرگان دین کے جو فیض رسان عالم اور مرجع خلائق ہیں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و ملت و زبان، اور بہرحال یہ الگ موضوع ہے، آج کے حد تک ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں آغاز جو ہوتا ہے وہ علی مولا سے ہوتا ہے اور اس کے مختلف انگ رنگ ہیں جو یعنی یہ۔ اچھا اب یہاں ایک بات کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو ہوتی ہے، وہ ہم ابھی آئیں گے اس کے اوپر بات کرنے۔ رقص و سرود اور موسیقی میں غرق لوگوں کو اس طرف لے آنا اور یہاں سے پھر یعنی نماز اور وظائف پر لے آنا بتدریج، یہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ایک آدمی متقی پرہیزگار دیندار اور ایک عزادار کو اور جو دعاؤں میں مناجات میں رہتا ہو تو اس کو جو ہے اس طرف لے جانا نامناسب سی بات ہے۔ یہ بالکل یہ مثال ایسی ہے جیسے خدا نخواستہ کوئی اگر نشہ کرتا ہو اور کوئی خدا نخواستہ نشے والی سگریٹ پیتا ہو تو اس سے سادہ سگریٹ پر لے آنا ایک کار خیر ہے، لیکن ایک آدمی کو جو ان چیزوں سے یعنی محفوظ ہو اس کو سادہ سگریٹ پہ لانا بھی گناہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مسجد امام بارگاہ اور خانقاہوں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لے جانا نامناسب بات ہے، لیکن جو عوامی رقص و سرود میں مبتلا ہیں اور اس میں گناہ کبیرہ میں، ان کو اس طرف بتدریج لا کر اور انہیں یعنی اور بھی زیادہ یعنی انہیں محتاط اور ادھر ذمہ دار بنا دینا یہ کار ثواب ہے۔ تو یہ تھوڑا سا موضوع الگ سے آئے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حسن قرأت کے بعد جو صوتی علوم و فنون اسلامی اس میں سما قوالی چہر بیت کو فن کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ اس کی اصطلاحات ہیں، اصول و ضوابط ہیں اور یعنی کیٹیگرائزڈ، مطلب یہ ایک مستند فن ہے۔ تیسرا صاحب نوحہ السلام، ایک سلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں پڑھا جاتا ہے، زیارت کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں جو عربی میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک ممبر کا سلام ہوتا ہے جو عام طور پر سوسخانی اور ذاکری یا خطابت سے پہلے کبھی بزبان شاعر خود شاعر ہی پڑھتا ہے اور کبھی دوسرے حضرات سلام خان، نوحہ خان یا منقبت خان حضرات پڑھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ سلام ان معنی میں۔ تو جو ممبر کا سلام ہے اس کے بھی کوئی خاص اصول نہیں ہے، اگرچہ ایک مخصوص اور دو چار یعنی محدودی طریقہ ہائے کار ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی وہ باقاعدہ مستند علیحدہ سے جداگانہ اسے فن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ نوحہ خوانی کی بات یہ ہے کہ نوحہ خوانی میں بھی جیسے نعت خوانی کا ہے، نوحہ خوانی ماتم کے ساتھ بھی، بغیر ماتم بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، چلتے ہوئے بھی، کورس میں بھی، سولو میں بھی، یعنی ہر طرح نوحہ خوانی کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا وہ بھی کوئی کیٹیگرائز جو ہے وہ باقاعدہ فن نہیں ہے، اگرچہ ایک مقدس ایک صنف اعضاء ہے، اور لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں ان سب کا نقطہ آغاز وہ سنانی وہ سواری ہے کہ جو مخدرات عصمت و طہارت نے یعنی جب مدینے واپس آئے کربلا اور شام و کوفے کی یہ تمام منازل طے کر کے، تو جو سید سجاد علیہ السلام اور بی بی یعنی حضرت زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم اور دیگر جو مخدرات تھیں، ان کی خواہش پر جو بشیر ابن جزلم نے جو سنایا یعنی منظوم، اس لیے کہ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لحن کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی اور تاثر کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم وقت میں مختصراً زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اشعار میں لحن میں انہوں نے جاری کیا۔ وہی سمجھ لیں کہ ابتدائی شکلیں چاہے وہ عربی فارسی روضہ خوانی ہو یا پنجابی سرائکی کی ذاکری ہو یا ہمارے بر صغیر کی کوئی بھی جو ہے وہ صنف ادائیگی ہو عزاداری سے متعلق، حتیٰ کہ فن تحت اللفظ جیسے ہم تحت اللفظ کہتے ہیں، تو یہ تحت اللفظ بھی جو ہے جو مرثیہ خوانی کہلاتی ہے ان معنوں میں جو لحن میں نہیں ہے، جو سوز خوانی میں مرثیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، صداکاری ہوتی ہے، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں اور وہ بھی بہرحال ایک فن ہے، اگرچہ جزوی اور ذیلی فن کے طور پر ہے اور اس کے بھی اب آثار ختم ہو گئے ہیں۔ ایک صدا سنانی سواری جلوسوں میں، ہمارے خاموش جلوسوں میں جہاں ماتمداری نہیں ہوتی تھی، 9 محرم 8 ربیع الاول وغیرہ، تو اس میں خاص طریقے پہ پڑھی جاتی تھی، اس سے صدا بھی کہتے تھے، سواری و سنانی بھی، تبرکات عزاداری شبیہوں کے ساتھ، اور جلوس میں سب یعنی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جاتے تھے، ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صاحب یہ جو ہے ماتم کیا ہے دنیا والو، ظلم سے نفرت کا اعلان
مجلس کیا ہے؟ شہد سے محبت اور مودت کا اعلان۔ اسی طرح جو ہے وہ سبق برآبادی صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و ایمان کی، ادارہ دین کا ہے مجلس عزا کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس ماتمی جلوس یہ سب پیغام اہل بیت اور مصائب اہل بیت، کربلا اور شام و کوفہ کے جو ہے رودات کو بیان کرنے کا نام اور ذریعہ تھا۔ اور اب یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ وہ سنانی سواری صدا وہ پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہرحال یہ دور منقبت خوانی کا، نوحہ خوانی کا اور سوز خوانی کا ہے۔ منقبت خوانی ابھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ کچھ ہی عرصے سے مطلب یہ رائج اور مقبول ہوئی ہے، اور اس میں اس احقر کا بھی خاصا کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ نوحہ خواں حضرات اور یہ انجمنیں اور یہ احباب عزادار صرف 2.25 مہینے تک فعال رہتے تھے اور سال بھر غائب، جبکہ ہماری بہت بڑی افرادی طاقت تھی اور ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا کہ معصومین علیہ السلام کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے، چنانچہ اس قسم کے پہلے جلسے ہوتے تھے، ایک آدھ شاعر، ایک آدھ منقبت خواں، ایک آدھ مقرر خطیب، اور اس طرح وہ جلسہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایسے کم ہوتے تھے۔ عام طور پہ جو محافل ہوتی تھیں، خاص طور پہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے شبیں اور ایام، تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ شعراء کرام یا کوئی مقامی جو حضرات ہوتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے، مولانا صاحب جو ہیں کوئی بیان فرما دیتے تھے، تو مختصر سی محافل ہو جاتی تھی سوائے چند مخصوص محافل کے۔ لیکن بہرحال اب یہ ہونے لگا کہ یہ نوحہ خواں حضرات یعنی اپنے شعراء انجمن سے کلام لکھوا کر اچھی طردوں میں یہ پڑھنے لگے، تو نوجوان طبقہ چونکہ شب بیداریوں کا باوجود اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے، تو جو شب بیداری کے سامعین تھے اور جو وہاں تو اچھی آوازوں میں اچھا کلام ان منقبت خوان حضرات سے یعنی نوحہ خوانوں سے سن لیتے ہیں، تو یہ سال بھر یہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور ابھی اچھی بات ہے کہ ہماری خوشی اور دیگر تقریبات اور محافل میں کے علاوہ نجی تقریبات میں بھی اب یہ منقبت خوانی کا جو ہے وہ رواج ہے، اگرچہ اس میں کچھ اصلاح اور کچھ اس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے، ہم بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھا رواج ہے جو ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ منقبت خوانی بھی کوئی باقاعدہ کیٹیگرائز فن نہیں ہے نوحہ خوانی کی طرح، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوسخانی ہے ہمارا، سوسخانی ہمارا جو ہے وہ بالکل مستند فن ہے۔ کیوں کہ اس فن کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس فن کا اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اختصاص ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک اعزاز ہے، اور اس میں 2-3 قسم کی جو ہیں وہ سوسخانی اور یہ 3 قسم کی سمجھ لیں۔ ایک وہ ہے جو خواں صاحبان اور اساتذہ کرام وہ یعنی وہ کرتے ہیں، تو وہ خالص کلاسیکی جو فنی اور جو ادائیگی ہوتی ہے، میں لفظ موسیقی آپ کہہ لیں اس میں کہ وہ خواں صاحبان وہ اب فی زمانہ اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ جب وہ ہمارے یہ بر صغیر میں جب ریاستیں تھیں، رجواڑے تھے، تو اس وقت کے جو نوابین تھے اور اس وقت کے جو راجہ اور ان سے متعلقین عمرا اور روسا تھے، تو وہ اپنے یہاں جو سال بھر موسیقی گائیکی اور دوسری چیزیں سنا کرتے تھے، تو احتراماً اس میں محض یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا یعنی تعلق براہ راست مذہب و مسلک اہل بیت سے ہو، لیکن جو غیر شیعہ حضرات بھی تھے تو وہ احتراماً ایام اعظم میں اور بالخصوص یعنی ابھی شروع کے 12 دن چاند رات سے لے کر سویم تک، اور پھر چیلوم اور کچھ اور ایام میں، اور وہ اور بعض تو 2.25 مہینے تک وہ پھر وہ یہ کلام سنتے تھے۔ تو اس میں پھر وہی خان صاحبان اور وہی صاحبان فن جو ان کے دربار سے وابستہ تھے یا ان کے جو ہے وہ ان سے وابستہ تھے، تو وہ پھر ان ایام میں وہ پرسہ اپنے پیش کیا کرتے تھے، جو ان کی نقد ہنر تھی یعنی کلام اور آواز وہ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ریاستیں، وہ رجواڑے، وہ سرپرستی نہیں رہ گئی ہے، تو ان حضرات کی ترجیحات بھی بدل گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان حضرات نے اس فن کو تقریباً 300 سال پہلے اسی بر صغیر میں حیدرآباد، دکن اور اودھ اور جیسے کہ میں نے کہا راجستھان، آگرہ، دہلی اور گرد و پیش میں اس کے یعنی آغاز کے آثار ملتے ہیں۔ وہیں سے یعنی مرثیہ گوئی کو بھی فروغ حاصل ہوا، جو موجودہ شکل میں بھی باقی ہے، فن تحت خوانی کو بھی، اور بالخصوص سوسخانی۔ لیکن نوحہ خوانی یا اور جو چیزیں یہ عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں، اور محض اہل بیت سے ہی مخصوص نہیں ہیں۔ نوحہ خوانیوں مقتولین بدر کے نوحے و مرثیے بھی موجود ہیں، لیکن یہ سوسخانی اس بر صغیر میں اردو داں طبقے میں شروع ہونے والی وہ خدمت ہے
کہ جو اور وہ صنف ہے کہ جو خالص جو ہے عزاداری سے اور عزاداروں سے متعلق ہے، اگرچہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، ادائیگی میں بھی، خدمات میں بھی، اس کے فروغ میں بھی، سننے اور پڑھنے میں بھی، لیکن بہرحال یہ عزاداروں کی، کربلا والوں کی، اہل بیت کی یہ جو ہے صنف ہے، اور اس کے باقاعدہ اصطلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ اصول ہیں۔ یہ بیٹھ کر ہوتی ہے، کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے نہیں ہوتی ہے، یہ بازوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کلام بھی معیاری اور مستند ہوتا ہے، طرزیں بھی اس کی جو ہوتی ہیں وہ معیاری اور مستند ہوتی ہیں۔ گانے قوالی یا بازاری یا عامیانہ یا عمومی جو طرزیں عام طور پہ دیگر اصناف میں مل جاتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تکیہ آگے رکھا ہوتا ہے، جو ساتھی ہیں وہ انہیں بازو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو طرزیں ہیں یا لحن ہے تو یا دھن ہے یا کمپوزیشن ہے اسے بندش کہتے ہیں، جو آ سے ہم شروع کرتے ہیں، آ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا خاص طریقہ ہے۔ بیٹھ کے ہوگی، تکیے کے پیچھے ہوگی، ساتھی بیٹھے ہوئے انہیں بازو کہا جاتا ہے۔ ہم نوا یا معاونین یا اور کچھ ساتھی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بازو کہا جاتا ہے، اور یعنی اکیلے بوقت ضرورت کوئی پڑھ لے یا کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ ایک الگ بات ہے، یا چلتے ہوئے کسی شبیہ کے ساتھ وہ کہیں جلوس میں یا کہیں وہ پڑھ لے، لیکن ویسے جو اس کا مستند اور جو لازمی طریقہ ہے اور آداب یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، بازوؤں کے ساتھ پڑھیں گے، آکار ہوگی، لہن کو بندش کا کہا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے جو اس کا جو بیاض ہے، ڈائری یا بیاض نہیں، اس کو بستہ کہا جائے گا۔ جو اس کے خاندان دبستان ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں، تو اس کو بھی بستہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیٹیگرائز یعنی تیسرا مسلمہ اور مستند فن ہے حسن قرأت، قوالی اور سوسانی۔ بقایا جو ہیں علوم فنون انہیں باقاعدہ علم و فن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے میں نے بتایا 3 قسمیں، ایک تو وہ اساتذہ کرام صاحبان فن، تو ان کے ہاں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ادائیگی اور گائیکی اس کو زیادہ اہمیت ہے، الفاظ اور پیغام جو ہیں وہ بعض اوقات دب جاتے ہیں، تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ موسیقی میں سے اور اس میں فرق کیا ہے، ہمیں الفاظ اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو لے ہے، سر ہے، دھن ہے، راگ راگنی ہیں، یہ محض ایک ذریعہ، ایک آلہ، ایک انسٹرومنٹ، ایک سواری ہے، بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ گائیکی میں الفاظ محض ایک سہارا ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اصل چیز راگ، رنگ، موسیقی اور سر پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل چیز پیغام پہنچانا ہے، کلام پہنچانا ہے، نہ کہ راگ رنگ۔ راگ رنگ البتہ یہ ضرور ہے کہ کلام کو دیکھ کر اس کی موزونیت، اس کے مزاج اور تاثر و حالات، موقع محل، ان سب کو پیش نگاہ رکھ کر بندش مرتب کی جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کبھی کلام کو دیکھ کے بندش مرتب کرتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق اور ضرورت کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور کبھی جو ہے بندش کو دیکھ کے، راگ کو دیکھ کے، سر کو دیکھ کے جو ہے وہ کلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ 12 کے الگ کام ہے۔ ایک سوسانی تو یہ ہو گئی کہ جو یعنی خان صاحبوں والے ہو گئی، ایک وہ ہو گئی جو خالص دیسی گھریلو قسم کی ہے، خواتین بھی کرتے ہیں، دائرہ مولا کا نام ہے جس طرح بھی لیا جائے، لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیاوی طور پہ تو ہم کوشش کرتے ہیں قاعدے قرینے سے کیا جائے، تو پھر جو مولا کی خدمت میں ہم تحفہ کسی عام آدمی کی بھی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے جیسے دوست بلکہ کمتر اور چھوٹوں کو بھی، تو ان کو بھی اہتمام سے کچھ نہ کچھ اس میں ہم اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح کے سجا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں کے حضور جب ہم نقد ہنر کوئی تحفہ پیش کرنے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اہتمام اور احتیاط کو ملحوظ نہ رکھیں۔ چنانچہ ہم اس میں یہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ کلام کا انتخاب سوچ سمجھ کر جو اساتذہ و بزرگوں کا کام ہے وہ کیا جائے، اور اس کی ادائیگی کے اصول اور وہ بھی جو ہیں آداب جو ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں۔ تو ان دونوں چیزیں، کلام کا تقدس اور وہ بھی ہے جائے۔ اچھا، اب یہاں ہم اپنی سوسانی کے لیے ہمارے سید مہدی ظہیر ذوق کلیمی صاحب شاعر بھی تھے، کمپوزر بھی تھے اور دانشور بھی تھے اور پرفارمر بھی اچھے تھے۔ ان کے 4 مصرے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، جی ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نہیں ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، اور کیا تھا
چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رہے ذرا بھی نہ علائش طرف باقی سروں، ہاں رہے ذرا بھی ہو ذکر شے تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، ہو ذکر شے تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ اب سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے جو کلام کے تقدس اور اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو، اور ادائیگی یعنی سروں کے بھی جو ہے وہ اہتمام اور اس کے اثر و تاثر سے۔ تو سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر لینا ہے۔ جو ہمارے خاص صاحبان فن ہیں وہ بعض اوقات اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے گھریلو پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، اس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی، انہیں ہم دیسی گھریلو سوسانی کہتے ہیں، مولا کا نام ہے کسی طرح بھی لیا جائے، لیکن اس میں کسی غیر مجلسی کے لیے کوئی کشش اور کوئی اس میں جو ہے وہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا سے مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ان عظیم ہستیوں کے حضور ایک اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور تمام تر یعنی خلوص اور احتیاط اور تمام تر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلکہ وہ لوگ بھی نہ صرف یہ کہ ہم عقیدہ، بلکہ وہ لوگ جو عزادار یا مجلسی یا آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں وہ بھی سننے پر مائل ہوں اور جو کلام پیش کیا جائے وہ اس طرف متوجہ ہوں، اور اس سے گویا کہ ایک تبلیغی ایک جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور ایسا ہے تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی کو کلام سے دلچسپی نہیں بھی ہوتی، لیکن اچھی آواز اور ادائیگی کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری درمیانی جو ایک راستہ ہے اس میں ہم سادگی کو بالکل سروں کو سوز کے دریا میں پاک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سے اب ہمارے پاس دو چیزیں سوسانی میں دیکھیے، اچھا ہمارے مجلسیں سارا سال ہوتی ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ اردو دان طبقہ پوری دنیا میں جو موجود ہے، اور کراچی میں جو عزاداری کا سب سے بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ۔ تو اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک اتفاق سے یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ عزاداری میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا سرمایہ اثاثہ اردو زبان میں ہے، اور اردو زبان اردو عزاداری کا مرکز کراچی ہے، جہاں نہ صرف اردو بلکہ دیگر علاقوں کی یہاں عربی فارسی پڑھنے والے بھی موجود ہیں، سرائیکی پنجابی، سندھی، خوجہ گجراتی اور گلگت بلتستان کی زبانوں اور دیگر ہند کو اور دیگر زبانوں کے لوگ بھی، چونکہ کراچی میں نہیں پاکستان ہے تو یہاں ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے، ہر جگہ کی عزاداری موجود ہے۔ ان سب کے درمیان جو رابطے کی زبان ہے وہ ہماری اردو زبان ہے۔ تو اردو زبان کے یعنی کسی بات سے، کسی شخصیت سے، کسی پہلو سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یعنی اب سوسانی سے آپ شروع کریں۔ سوسانی کی نمائندگی دنیا بھر کی آپ کے اس ادارے کی اور یہاں شکل میں موجود ہے، جو مطلب ہم آپ یہاں موجود ہیں۔ اردو سوسانی کی نمائندگی نہ ہم سے پہلے اس قسم کا کوئی ادارہ تھا، نہ ہے، اور نہ اس طرح کوئی کام پہلے ہوا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی ادارے کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو یعنی سوسانی کی نمائندگی دنیا بھر میں ہر عہد کی نمائندہ سوسانی اس وقت یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بزرگوں کا صدقہ تھا مختلف دبستانوں کا، جو میں نے بزرگوں سے ان کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کر کے منتقل کرنے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی، تو مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس کا، ان بڑے لوگوں کا ایک چھوٹا نمائندہ، اس لیے کہ بڑوں کی موت نے ہم کوتا قامتوں کو بڑا دکھانا شروع کر دیا۔ ہم بڑے نہیں ہو گئے، بلکہ جب ہمارے بڑے ہمارے سر سے اور ہمارے ساتھ سے وہ ہٹ گئے تو پھر ہم کوتا قامت ہی بڑے دکھائی دینے لگے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسانی کی نمائندگی کراچی میں ہے، اور خطابت کے حوالے سے یعنی ہندوستان میں بھی ہیں خطیب، دیگر ممالک میں بھی ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑے خطیب فی زمانہ ماشاءاللہ علامہ طالب جوہری صاحب سمجھے جاتے ہیں۔ اردو خطابت کے حوالے سے ان کا تعلق بھی کراچی سے